अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ बहुत से मामलात इस्लामाबाद से लेके दुनिया भर के डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई, आमिर लियास राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? शुक्र 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 अल्लाह का। आमिर भाई जरा ये बताइए, सुना है मौलाना आप पाकिस्तान कदम रंजा फरमा रहे हैं। सर आपसे इजाजत लिए बगैर ये मैं गुस्ताखी कर सकता हूं सर? वैसे इस टॉपिक से है ये क्या शुरू हो गया है? हमने तो अपनी तरफ से सुलह करवा दी थी, 60 दिन के लिए सीज फायर हो गया था, तजारत खुल गई थी, जो उनके पैसे रखे हुए थे वो वापस करने जा रहे थे। तो क्या बना अचानक लड़ाई फिर बढ़ रही है? देखें 2-3 चीज़ें हैं, हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, पड़ोसी है ईरान, और हम ऑल आउट गए उसके साथ, और मुस्लिम उम्मा के ममालिक की, गल्फ की और इनकी लड़ाई नहीं होने दी पहले मरहले में। हमने अमेरिका और इसराइल के हमले की मज़म्मत की, ईरान पे जो किया गया। फिर ईरान ने जो अमरीकी अड्डों के नाम पे गल्फ में हमले किए, हमने उसकी भी मज़म्मत की। जब उन्होंने सऊदी ऑयल फ़ील्ड पे हमला किया, तो हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान को बताया कि नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले अमरीकी अड्डों की बात कर रहे थे, और वो भी ज़ाहिर है उनके सॉइल पे हमले हो रहे हैं। उनका अपना है कि जी हमने तो अपनी हिफाज़त के लिए किया हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी कोई माज़ी कोई ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करने के लिए जिन प्रॉक्सियों के साथ ले रहा था, तो गल्फ़ ममालिक को बड़ा पुराना उनका अरब और अजम की लड़ाई भी है। पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया ईरान को कि आप सऊदी अरब को कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए अगर बात कर रहे हैं, तो हमारा सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई मुआहदा है, एक पे हमला, दूसरे पे हमला है। तो ये बात ईरान ने बात समझ ली, मोहम्मद बिन सलमान साहब को रिक्वेस्ट की कि आप जवाब ना दें, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। फिर हम मीडिएशन लेके चले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल इसहाक डार, ये सारे लोग काम करते रहे। शायद दुनिया हमारे लिए रितुल लसान हुई, इस्लामाबाद में टॉक्स हुई, उसके नतीजे में फिर जो हुआ, मैं सम अप करते हुए आज की ताज़ा सिचुएशन पे आता हूँ। जब ये तय हो गया, तो ईरान ने, ज़ाहिर है कल अराक़ची साहब ने भी लिखा कि जी हमने तो कहा था कि ये पॉइंट नंबर 5 है कि आबनाए हुर्मुज़ पे हमारे तयशुदा रास्ते से आप जाएँगे। अब ये बात सबको पता थी कि तयशुदा रास्ते का मतलब ये है, और 60 दिन वो फ्री मूवमेंट रहेगी, और उसके बाद हम इस पे टॉल लगाएँगे। तो दुनिया में क्या, ओमान ने भी साथ नहीं दिया, जिसकी आबनाए हुर्मुज़ में शराकत है, कि नहीं टॉल पे हम नहीं जाएँगे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी समुंदर है, फिर तो नहर सवीज़ तो है नहीं ये, कि जी आपने खुद खोदी हो, कोई रास्ता बनाया हो, फिर तो कोई बात है। तो दुनिया भर में जहाज़ इसी तरह शिप्स सफ़र करते हैं। अ, अब वो बिल्ली थैले से दोनों के बाहर आ गई है कि सदर ट्रम्प भी तो कोई कम नहीं है ना। उन्होंने कहा जी मैं 20% लूँगा और आपको फ्री रास्ता दूँगा। तो 20% का मतलब कम से कम, मैंने कल जो कैलकुलेशन जब बयान आया, पाकिस्तान में 3, अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो ₹350 लीटर पेट्रोल मिलेगा। यहाँ पे डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। एक हमारी चूँकि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर प्रेशर आना है, तो डॉलर भी महँगा होगा। तो पाकिस्तान को तो इसमें सवाब की बजाय गुनाह ही मिल रहा है ना, कि हमने जो सालिसी की वो हमारे गले पड़ रही है। ना ईरान हमारे साथ चल रहा है, अमेरिका अपनी मर्ज़ी करता है। ईरान को मतलब देखिए ना, ईरान के साथ हमारी अगर कोई होनी है चीज़, वो सेटलमेंट होनी है कि गैस पाइपलाइन चल पड़े और उसके रेट वो रिवाइज़ कर दें और अपना केस वापस ले लें। ना वो केस वापस हुआ, अभी वो भी चीज़ें चल रही थी, अब अमेरिका ने सारी पाबंदियाँ दोबारा लगा दी हैं। तो ये जो फिर ईरान की तरफ से आया कि जी बिल्कुल ठीक बात है, हमारा केस मान लिया अमेरिका ने कि यहाँ पे हमें पैसे लेने चाहिए। हाँ, लेकिन हम कम लेंगे। मतलब बात हुँ, क्या हुई? दोनों ही गलत है ना, अमेरिका को कोई कैसे कह सकता है? डेफ़िनिट कि भई आप आपकी वजह से आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है ना, कि मेरी और उसकी वजह से तो नहीं हुई। आप हमले नहीं करते तो आबनाए हुर्मुज़ तो खुली थी, ईरान ने नहीं किया, तो वहाँ अमेरिका गलत है। जब रास्ता बन गया था, तो ईरान गलत है कि आपने ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर पैसे लगा दिए हैं। अब ये बात थोड़ी बहुत सालिशों के ज़रिए, जैसे कतर है, पाकिस्तान है, इन्हीं के ज़रिए होनी चाहिए थी कि जी ईरान क्यों हमले कर रहा है और अमेरिका क्यों हरकतें कर रहा है। तो उसकी बजाय बमबारी शुरू कर दी। उनको ये हो गया कि जी हमने तो इंतकाम लेना है, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर ने ये कह दिया। जब शहीद हुए हैं और उनका तदफीन हो गई, तो उन्होंने कहा हम इंतकाम लेंगे, जो एक मैसेज आया। अब उसके नतीजे में उन्होंने ये समझा कि भाई हम तो बहुत पॉपुलर हैं, ईरान के खिलाफ ईरान के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, नो डाउट इसमें कोई बात नहीं है कि जब से ये इसराइल ने हमले किए, लोगों ने अपना 27 फरवरी के बाद से, वो लोग जो इनकलाब के खिलाफ थे, जो चाहते थे आज़ादियाँ हों, जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हों, वो लोग खामोश हो गए। और वो बिल्कुल ठीक है कि एक कौमी हमीयत होती है, जिसमें आपके अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात साइड पे हो जाते हैं और आप अपनी कौमी गैरत के साथ खड़े होते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। ईरानी सारे खड़े हुए, तदफीन के मनाज़िर दुनिया ने देखे, अमेरिका हैरान हो गया। तो अब ये दोनों तरफ से फिर आग बरसनी शुरू हुई है।
وہ ایک دوسرے پہ تو دیکھیں نا، اب بڑی یہ ہوتی ہے، پھر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. آپ نے اسرائیل پہ کتنے حملے کیے جی؟ آپ نے امریکی جہازوں پہ ڈائریکٹ کتنے حملے کیے جی ایران نے؟ آپ سارے کا سارا گلف کے اوپر حملے کر رہے ہیں کہ جی یہاں امریکی انسٹالیشن ہے، یہ یوز ہو رہا ہے. بھئی یہ باتیں تو پہلے بھی تھی. آپ اپنی پراکسیوں کو ہٹا نہیں رہے. حزب اللہ کے لیے پاکستان نے بنیادی طور پہ لبنان کے نام پہ کیا نہیں کیا؟ صلح کرائی، رکوایا سب کچھ کہ بھائی ان کو کچھ نہ کہیں. اب وہ غاصب فورس ہے اسرائیل، ان کے پیچھے دنیا کھڑی ہے کہ وہ جو بھی کریں ان کا ساتھ ٹھیک ہے. لیکن کیا ایران نے بھی سوچا کہ جو میں کر رہا ہوں گلف میں وہ سب کے ساتھ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے ٹھیک. ہمیں بات سچ ہے اس کو ماننا پڑے گی. دوبارہ نئے سرے سے کب ہوگا کیا ہوگا، ہم تو بڑے مایوس ہیں جی اس بات پہ. ہمیں نہیں تھی امید بالکل کہ اتنی بڑی ہوگی. ہم کہہ رہے تھے چاند ماری ہوگی. آج بھی صدر ٹرمپ نے دوبارہ کہہ دیا ہے ایک دفعہ تو پھر کہ ہم جی. بات چیت کے لیے تیار ہیں. مطلب امید باقی ہے ابھی، یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہے. لیکن ان دونوں کے ساتھ کچھ اور ہی معاملات کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ اپنی کمپنیوں کے لیے جو ان کے اوپر الزامات آتے ہیں، ان کی دولت کا بھی آیا کہ جی اتنی بڑھ گئی کرپٹو کرنسی میں، ان کا اتنا مال بن گیا، فلانا بن گیا. نہیں بنا کیا پھنسا؟ پاکستان پھنس گیا اب اس میں. ہماری تو امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں اب ابنائے ہرمز سے ہو رہی ہیں. ہمیں تو دونوں صورتوں میں پڑے گی چٹی. ہماری تو پہلے ہی ایکسپورٹ بڑی مشکل سے تیار ہو کے نکلتی ہیں چیزیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنے مارجن نہیں ہوتے. اب اگر آپ یہ امریکہ کی فیس دیں گے تو کیا بنے گا ہمارے پاس؟ اگر ہم ایران کو فیس دیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ سوال پوری دنیا میں آ گیا. یورپ کے علاوہ مارکیٹوں میں اس لیے ہوا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اللہ کرے کہ سینٹی پریویل کرے، کیونکہ نہ ایران باز آ رہا ہے نہ امریکہ باز آ رہا ہے، اور سپائلر اس میں اسرائیل موجود ہے ہر صورت میں، جس کے مزے لگے ہوئے ہیں. جس کے مزے لگے ہوئے ہیں. رحمان صاحب، یہ جو سعودی عرب کا اور یمن کا مسئلہ ہے، کیا بیسک مسئلہ ہے کیا؟ یہ آپس میں ان کی لڑائی مطلب کب سے چل رہی ہے اور کس وجہ سے چل رہی ہے؟ اس میں تو مجھے یاد ہے 2013 والی جو نواز شریف کی حکومت ہے، انہوں نے بھی انکار کیا تھا وہاں پر اپنی فوجیں بھیجنے سے. نہیں دیکھیں، انہوں نے سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی تھی اس وقت جب یہ ہوتی جو ہیں یمن میں، ہوتی جو ہیں یہ ایرانی پراکسی ہے، اور یہ تنگ کرتے تھے سعودی عرب کو. ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور پاکستان نے پبلکلی ان کے خلاف ایک سٹانس بھی لیا. اور اس وقت ہمارے ہاں جو گڑبڑ ہوئی اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہیں وہی جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، جن کی بیک کرتا ہے، اور وہ سعودی عرب کے اوپر حملے کرتے ہیں. تو پاکستان تو سعودی عرب کا حمایتی ہے، تو ہم ان کے حمایتی تو نہیں ہو سکتے نا. ایک سمپل سی بات ہے کہ لیجیٹمائز حکومت کے اوپر قبضہ کرا کے یا وہاں پہ باغی بنا کے، اور وہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا تھا. بس یہ اتنا مسئلہ ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حزب اللہ کیسے کھڑی ہوں. ہے. حماس ہوں. جو مرضی کہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جس دن حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا اور بدلے میں جو کچھ وہاں 80,000 جی. شہادتیں ہوئیں، تو اس کا جواب کون دے گا کہ ایسا حملہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کی آپ مثال کیا دیں گے؟ یعنی آپ نے بدلے میں کیا پایا؟ اس کی کیا پلاننگ تھی؟ آپ نے کیا سوچ کے حملہ کیا؟ اور اس کو ایران سپورٹ کر رہا تھا. تو اس وقت بھی یہ سوال موجود تھا کہ بھئی اس حملے کر کے ایک اسرائیل پہ، اس کے بعد آپ اتنے جوگے نہیں رہے، 80,000 شہادتیں ہو گئی، کون جواب دے گا اس کا؟ آپ کے پڑوسی جو مسلمان ملک کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے دائیں بائیں، غزہ کے، اردن، مصر، کوئی ساتھ کھڑا ہے؟ نہ امداد دے سکتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی مہاجر لیا انہوں نے، نہ کوئی بچے کی مدد کی، نہ کسی میڈیکل میں گئے. سارے اسرائیل کے مرہون منت تھی کہ جی وہ اجازت دیں گے تو ہم خوراک بھیجیں گے، وہ اجازت دیں گے تو ہم زخمیوں کو لائیں گے. تو یہ وہ بات تھی جو عرب ممالک کے اندر ایک ہے کہ بھئی ایران اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے اس کے اندر، جیسے حافظ الاسد کی جو فیملی تھی، اسد فیملی، اب وہاں سے وہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی تو ایران ہی موجود تھا نا اس کے اندر گڑبڑ میں، ساری کی ساری میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ علاقے میں ایک پائیدار امن کے لیے بڑی بیٹھک مسلم امہ کی تو کیا ہوگی، سب کو ہی بیٹھ کے کرنی پڑے گی. کہ کیا پاکستان تو ایک کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اچھے انداز سے معاملات کو چلا سکیں. وہ چیزیں اب ہاتھ میں رہ گئی ہیں فیلڈ مارشل کے اور شہباز شریف کے اسٹل. پاکستان ایک بڑا ملک ہے. پاکستان ایک دفاعی لحاظ سے سعودی عرب کا پارٹنر ہے. ہماری ایک مقام ہے مسلمان امہ میں بھی. امریکہ بات سنتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن اصل ایشو جو بات کہہ رہے ہیں نا، بات رہ گئی ہے. بات یہ رہ گئی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل محاذ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسٹرنل پہ جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور وہ چیزیں موجود ہیں، اس پہ بیک گراؤنڈ میں تو بات چیت ہو رہی ہے. ابھی ہمارے فیلڈ مارشل ترکیہ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ بتا رہے ہیں مصر کے بھی فوج کے سربراہ آ چکے ہوئے ہیں. بات چیت ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں مصر، پاکستان. آپ کو پتا ہے کہ جب سوئٹزرلینڈ میں گفتگو ہو رہی تھی
تو مصر کے اندر میزبانی میں سعودی وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے، ترکش وزیر خارجہ بھی آئے تھے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ بھی تھے۔ تو 4 ممالک کچھ تو کر رہے ہیں نا کہ معاملات کو سنبھالا جائے۔ یہ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم امید کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم اپنی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا وجہ بنی کہ علیمہ خان کو اکیلے ہی نکلنا پڑا اور اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کرنی پڑی؟ وائی ناٹ پارٹی؟ کیوں نہیں پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ نہیں دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں، وہ ان کا المیہ ہے کہ ان کی سیاسی قیادت اپنے لیڈر کے لیے اس طرح میدان میں موجود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی دنگا کریں، فساد کریں۔ وہ گورنمنٹ سے، ریاست سے بات چیت کرنے کے لیے ایک پاورفل کمیٹی بنائیں کہ عمران خان صاحب سے ہم جا کے اڈیالہ میں جب وقت آئے گا فائنل کا ہم کریں گے، ہمیں سہولت ملے گی، لیکن گورنمنٹ سے انگیج تو کریں نا۔ آپ دھمکیاں لگا لگا کے، تحریکیں چلا چلا کے، وہ بیچاری بہنیں ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، وہ اپنی جگہ درست ہیں کہ 10,000 لوگ لاؤ، پارٹی تو موو بھی نہیں کر رہی۔ کیسے کر رہی ہے؟ آتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے شروع کے، ایک لمبا ٹائم ہو گیا، اب 4 اگست کو عمران خان کو 3 سال جیل میں ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ان کی لیڈرشپ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ سے باہر سیاسی لوگ ان کے موجود ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈرشپ کے لیے؟ ان کا غصہ ہوگا عمران خان کا کہ وہ نہیں بات کرنا چاہتے، لیکن کچھ فیصلے تو کرنے پڑیں گے نا اسد کیسر صاحب اور ان باقی لوگوں کو کہ مل کے، کہ ابھی ہمیں کیا بات چیت کا رستہ بنا کے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو جیل میں ہے، بہت سارے لوگ ہیں سزائیں ہوئی ہیں، ان کے لیے کیا راستہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا کام ہے، تو بجائے بھڑکوں میں جانے کے انہیں راستہ بنانا چاہیے، اور یہ نہیں بنا رہے۔ راستہ بنانا چاہیے اور یہ نہیں بنا رہے۔ کشمیر کے الیکشن کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس لیول کی الیکشن کمپین ہونی چاہیے یا الیکشن کمپین ہوتی ہے، ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا پھر آنے والے دنوں میں وہ شروع ہوتے بھی نظر آ رہی ہے، یا بس ایسے دیکھیں، ہی چلے؟ بلاول چونکہ جا رہے ہیں وہاں پہ، تو جی کمپین تو اٹھے گی، اور جب بلاول جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پی ایم ایل این کی قیادت، جو ابھی تو آپ کو شادی ہالز میں، جو کہ پنجاب کے جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، پنڈی میں، کہیں سیالکوٹ میں، کہیں جہلم میں، لاہور میں، وہ اس کے لیے تو کام کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ اور جو آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی قیادت ہے، شاہ غلام قادر ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹف مراحل ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سب کچھ پی ایم ایل این نے دیا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے 3 روپے یونٹ، سب کچھ۔ آپ اس کو بھی اگر پراپرلی مارکیٹ نہیں کر رہے، آج کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر بیٹھی ہے، تو یہ کام تو بہرحال پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت موجود ہے، یہ ان کی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے میں پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کی بات کر رہا ہوں، تو پی ایم ایل این کے جو لیڈر پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جو باہر ہیں، جو کشمیری بھی ہیں، سینئر لیڈر بھی ہیں، جو نہیں کشمیری ہیں، یہ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملے کا راستہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ کہیں انڈیا کے ساتھ، کہیں فارن سپانسرشپ، جو دنگا فساد، آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں لاشیں ملیں۔ وہ گورنمنٹ نہیں دے رہی، وہ اسٹیٹ نہیں دے رہی کہ آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ کمپین میں بھی کہیں کہیں وہ روڑے چھوڑے ڈالتے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کی بہرحال نگران حکومت تو نہیں ہے، مطلب حکومت تو وہی ہے فیصل راٹھور کی۔ تو شاہ غلام قادر پہ بھی حملہ ہوتا ہے تو پولیس کوئی کام نہیں کرتی، جو لوگ بٹے مار کے جاتے ہیں، تو پھر الزام آتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اس کے پیچھے ہے، کہ جب آپ کی پولیس ہی ان کو نہیں روک رہی کہ چند لوگ آئیں اور وہ کسی بھی لیڈر کے راستہ روک لیں۔ تو یہ تو انتظامیہ کا کام ہے، چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے۔ کمپین اب زیادہ بہتر ہو جائے گی میرے خیال میں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اسی چکر میں آ رہے ہیں۔ ہاں جی، میں بالکل جی اسی چکر میں آ رہا ہوں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہے ہیں جی، کیا کریں؟ پارٹی کا الیکشن ہے، آنا تو پڑے گا۔ رانا صاحب، حکومت کیا بنے گی؟ وہی جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے، یا یہاں پہ کچھ ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، یا پھر وہی جیسے قومی حکومت کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، گلگت میں تو قومی حکومت بن گئی ہے، تو جی یہاں پہ بھی فائری سپیچز ہوں گی ابھی دونوں طرف سے، تینوں اطراف سے، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، اور پھر بعد میں سارے مل بیٹھیں گے۔ سسٹم جو چل رہا ہے اسی طریقے سے، تو ایبسولوٹ میجورٹی کے لیے ہر پارٹی اپنی ٹرائی کرتی ہے، تو کوشش ہوگی ایک اچھا الیکشن ہونا چاہیے، لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کردار ادا کرنا چاہیے، مطلب کہ یہاں پر بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت اپوزیشن میں اور باقی 2 3 جماعتیں مل کے حکومت میں، یا حکومت بن جائے، ہونا بھی چاہیے۔ چلیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو 2 3 محاذ ہیں، کشمیر والا محاذ ہے، کے پی والا محاذ ہے، بلوچستان والا محاذ ہے۔ مشکل وقت تو ہے، ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ آپ باہر کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو اندرونی مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے اور حل کرنا چاہیے۔ وہ کون سے ایسے اندرونی مسائل ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، ایڈریس کرنا چاہیے اور حل کرنے چاہیے سر؟ نہیں، اندرونی معاذ یہی ہیں جو سارے آپ نے گنوا دیے ہیں۔ دہشت گردی عروج پہ ہے،
تو آپ کو پولیٹیکل فورسز کو جو فوج کے ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی ہیں، کھڑی رہیں گی، عام آدمی کھڑا ہے، کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا اپنے وطن کے لیے۔ ہماری جو فوجیں ہیں، افواج پاکستان ہیں، نیم مسلح جو نیم مسلح میں کہہ رہا ہوں، سول آرمڈ فورسز جو ہیں، نیم مسلح ہماری جو یہ ایف سی وغیرہ ہیں، جو کام کر رہی ہیں بلوچستان میں، لیویز ہیں، ان سب کے سب لوگ ساتھ کھڑے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گرینڈ ڈائلاگ بنتا ہے۔ ہوں، وہ سب کا بنتا ہے کہ جی ہمیں اپنے اندر کیسے حل کرنا ہے، اس کا راستہ بننا چاہیے۔ راستہ بننا چاہیے۔ تعلق ہے، لیکن اگر اس پہ آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے گا۔ جو بگٹی صاحب کا اس وقت کی جو بھی ہوا مشرف صاحب کے ہاتھوں ہوا، کیا وہ ایک غلط کام تھا جس کی بنا پر جس کے ہوتے ہوتے ہم یہاں تک آج پہنچے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جمالی مرحوم اللہ بخشے انہیں، ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا، بزرگ تھے ہمارے۔ وہ جب جاتے تھے نواب اکبر بگٹی کے پاس بطور وزیر اعظم، میں نے اس وقت بھی ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ پرو پاکستان ہے، ان کے معاہدے تھے جنرل مشرف کے ساتھ، میں تو وہ پیسے دے رہا ہوں، کیونکہ پھر یہ انرسٹ ظاہرہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری زمین یوز کرتے ہیں، گیس لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پیسے دیں ہمارے ساتھ جو طے کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ پھر کہہ رہے تھے کہ یار ایک وزیر اعظم کیوں جاتا ہے اس طریقے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پرو پاکستان سردار ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ سے پیسے مانگتا ہے، اور کوئی چھپ کے نہیں مانگ رہا، لکھت پڑھت کر کے مانگ رہا ہے، تو لیکن یہ باقی سارے سرداروں کو روکتا ہے۔ تو اس زمانے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو یہ بلوچستان کو، آپ کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے سردار ہیں قابو کرنے مشکل ہو جائیں گے، یہ ان سب کو دبا کے رکھتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ وزیر اعظم جمالی نہیں رہے، شوکت عزیز آئے، اور پھر وہ آپریشن ہوا جس میں بگٹی صاحب جان سے چلے گئے، تو آج آپ کے بلوچستان کی سچویشن سامنے ہے۔ تو آپ کے بڑے لوگوں کو، بڑے سیاسی جماعتوں کو، لیڈروں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ غصہ اور بات ہے، لیکن دھیمے دھیمے چل کے اس ملک کو چلانا ہے۔ کسی نے کوئی غلط بات کر دی ہے، اس سے بات ہونی چاہیے، اور وہ میرا خیال ہے راستہ مکالمہ ہے، برداشت ہے۔ جہاں پہ اب مطلب آپ مولانا فضل الرحمان کی بات دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑی ہی سخت باتیں کی پرسوں، جہاں وہ شہادتوں کو تنخواہ سے گن رہے تھے، میرے خیال ہے وہ نامناسب بات تھی، لیکن چونکہ وہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، پرو پاکستان ہیں، انہوں نے جس بھی جذبات میں میرے حساب میں ٹھیک بات نہیں کی، لیکن ان سے بات ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں جس طرح ہر معاملے میں محسن نقوی اور شہباز شریف وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو انہیں اب بھی بات کرنی چاہیے کہ مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ہمارے شہداء کے ساتھ اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بتائیں آپ، اور بات چیت ہونی چاہیے۔ جیسے میں گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں، تو مولانا فضل الرحمان تو ڈائلاگ کرانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، جس طریقے سے پہلے بھی ہمیشہ کیے ہیں، تو ذرا ہونا چاہیے کلیئر بات یہ۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہونا چاہیے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ بیسٹ فرینڈ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے، بہت اچھے دوست ہیں وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے، تو پھر بات چیت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیوں، کیا رکاوٹ کیا ہے مولانا صاحب کے ساتھ؟ اور مولانا صاحب کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ ظاہر ہے اس لیول پر پہنچے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بیک سائڈ پہ ہوگا نا، یکدم تو وہ اتنے ہمدرد نہیں ہو گئے نا سر۔ دیکھیں، میں بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کے لیے جانا چاہیے جو ہمیشہ ملتے ہیں۔ آپ ہوں، نے تینوں نام لے لیے، بہترین بات ہے، تو ان سب سے بات ہونی چاہیے نا فوری طور پہ۔ مقابلہ کرنے کی بجائے مکالمہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے غلط باتیں کی ہیں، اس بات کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، وہ کریں، لیکن بات چیت تو کریں نا، پوچھے تو صحیح نا کہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ بات، اور یہ غلط بات ہے تو نہیں کرنی چاہیے نا انہیں۔ لیکن آپ اپنا راستہ تو نہ کریں۔ انہوں نے غلط بات کی ہے، آپ نے جواب دے دیا، اس کے بعد بات چیت کا راستہ کھولیں، پوچھیں جا کے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ماشاءاللہ لنگر خانہ کافی بڑا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، اور میرے خیال میں سب سے بہتر ہے بھی یہی کہ مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں اور اس کا حل نکالیں۔ عمرو بھائی بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسلام آباد کے کسی خوبصورت کیفے میں بیٹھ کے کریں گے، چائے کافی بھی پئیں گے، آپ سے کھانا بھی کھائیں گے، اور وہاں ویلکم، پہ بیٹھ کے آپ ویلکم، سے گپ شپ بھی لگائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ عمرو بھائی، تھینک یو، ہمیشہ کی طرح السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔